अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज फिर 3 मौजू पे बात करते हैं। एक तो जाम कमाल खान के ख़िलाफ़ 4 पिटीशन दायर हुए हैं कि उनके कागजात नामज़दगी मुस्तरद किए जाएँ। इस पे बात करते हैं। और बलोच यकजहती कमेटी ने एक शेड्यूल जारी कर दिया है अपने एहतजाजी मुज़ाहरों का, वो आपके साथ इलाका वाइज वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे अहम ख़बर जो है वो ये है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब अनवर काकड़ की जगह कोई और वज़ीर-ए-आज़म रिप्लेस होने जा रही है। और इस बारे में बात करेंगे कि वाकई अनवर हक काकड़ की जगह कोई और वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा है या नहीं। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा, एक और अगर जो नाज़रीन हैं, अगर वो अभी हम एक प्लान बना रहे हैं कि उनकी कोई भी सवाल हो वो हमें पूछ सकते हैं, तो हफ्ते में एक बार उनके सवालों का जवाब का एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये भी अगर नाज़रीन कोई भी किसी भी हवाले से अगर वो सवाल करना चाहे तो कर सकता है या कर सकती है, तो उसका हफ्तावार जो है एक सेगमेंट रखते हैं, उसमें सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो ये है। तो अभी सबसे पहले तो शुरू करते हैं जी जाम कमाल साहब का। जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ तकरीबन कोई 5 पिटीशन दायर हुए हैं। उसमें उनको मुख्तलिफ़ पिटिशनर मुख्तलिफ़ हैं। उन्होंने कहा कि जाम कमाल ख़ान साहब का जो अकामा है उन्होंने छुपाई है, उन्होंने ज़ाहिर नहीं की है, तो उनको जो है इलेक्शन में हिस्सा ना दिया जाए। पाँचों के पाँचों जो पिटीशन हैं वो तकरीबन ख़ारिज कर दिए गए हैं अदालत की जानिब से। तो इससे एक चीज़ बिल्कुल साफ़ बिल्कुल क्लियर है, जो अकामा वाला मामला है ना, वो अगर किसी ने छुपाया भी है या नहीं छुपाया है, तो वो सदर अख्तर जान मैंगल के जजमेंट के बाद वो तो मेरे ख़्याल में एक एग्ज़ाम्पल सेट हो गया है कि अभी कोई भी हो वो अकामे पे जो है वो उसके कागजात नामज़दगी मुस्तरद नहीं हो सकते। अगर उसने छुपाया है या नहीं छुपाया है, जैसे भी है वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो जाम साहब भी उसी हवाले से पाँचों के पाँचों पिटीशन उसके जो है जो ख़िलाफ़ आए थे वो ख़ारिज हो गए अदालत से। अच्छा, अभी एक ये है कि मीर शफ़ी मैंगल साहब ने भी कल परसों उसकी एक प्रेस रिलीज़ सामने आई थी। उन्होंने कहा है कि सरदार अख्तर जान मैंगल से मुताल्लिक़ जो अदालती जजमेंट आई है उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते, तो वो जा रहे हैं अदालत। अभी ये नहीं पता कि वो गए हैं नहीं गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जाएंगे कि ताकि सरदार अख्तर जान मैंगल को जो है अकामा की बुनियाद पे वो इलेक्शन नहीं लड़ सकें। तो एक जजमेंट तो ज़ाहिर मैंने पहले भी कहा कि आ गया है। अभी ये जो पिटीशन अगर सरदार अख्तर जान मैंगल के ख़िलाफ़ भी चला जाए, मेरा नहीं ख्याल कि इस पिटीशन पे कोई रोका जा सकता है किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि पहले सरदार अख्तर मैंगल साहब के हवाले से जो जजमेंट आई बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, उसके बाद जाम कमाल ख़ान साहब का बारे में 4 पिटीशन दायर हुए थे, वो आ गई। और मेरे ख़्याल में सरदार नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी से मुतालिक भी एक पिटीशन दायर हुई है कि उन्होंने भी अपना अकामा छुपाया है। तो वो ज़ेरे समात है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। मेरा ख़्याल है कि जो एग्ज़ाम्पल सेट हुआ है तो नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी के हक़ में फ़ैसला आएगा, वो भी इलेक्शन। अभी तो कागजात नामज़दगी उनके आरोज़ ने तो क्लियर कर लिए हैं, लेकिन आरोज़ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पिटीशन गया है अदालत में, तो उसमें मेरे ख़्याल में सनाउल्लाह ज़ेरी के हक़ में फ़ैसला आएगा। इसमें देखें फिर एक सवाल आरोज़ पे इसलिए उठता है, पिछली बार भी मैंने एक बार इस पर बात की थी कि आरोज़ ने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अकामा की बुनियाद पे उनको उन्होंने कागजात नामज़दगी रिजेक्ट कर दिए। उन्होंने कहा जी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन
بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کے اقامہ موجود ہیں، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اس سے اس دن بھی میں نے کہا کہ آروز کے جو نیت ہے اس پہ سوال آ سکتا ہے، کوسچن مارک ہو سکتی ہے۔ ایک اہم اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ نے 3-4 جگہ پہ کاغذاتی نامزدگی جمع کر دی ہیں، اس میں ایک جگہ پہ ایک آرو نے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے، کاغذات منظور کر لیے ہیں، اسی بندے کو کسی اور حلقے سے دوسرے آرو نے اس کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے کیسز موجود ہیں۔ اچھا، ایک اہم شخصیت ہے بلوچستان سے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے کاغذات نامزدگی آرو نے اس بنیاد پہ مسترد کیے تھے کہ انہوں نے شاید دوسری شادی کی تھی اور دوسری شادی انہوں نے چھپائی تھی، تو وہ میرے خیال میں جسٹیفائی ہے۔ یہ جو جنہوں نے اپنی شادی جو ہے وہ چھپائی ہے دوسری، تو یہ جسٹیفائی اس لیے ہے، آپ کو یاد ہوگا نثار کوڑو صاحب پچھلے الیکشن میں آپ کے 2018 میں ان کا سیم ایک کیس آیا تھا کہ انہوں نے اپنی دوسری شادی چھپائی تھی، تو اس وجہ سے وہ نااہل قرار دیے گئے ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکا۔ تو یہ ایک جینین میرے خیال معاملہ ہے، لیکن اس کا بھی فیصلہ بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف سے آیا ہے کہ وہ بھی الیکشن لڑ سکتا ہے وہ شخصیت۔ تو اوورآل اگر آپ تجزیہ کریں نا کہ عدالتوں کے فیصلے کا اور آروز کے فیصلے کا، تو موسٹلی بلوچستان ہائی کورٹ نے آروز کے تمام فیصلوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور کینڈیڈیٹس کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے۔ تو اس کی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ کہیں پہ ایک ہی کینڈیڈیٹ کو ایک جگہ الیکشن لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے، دوسری جگہ نہیں اجازت دی جا رہی ہے، اس سے ایک تضاد ان کے فیصلوں میں آ رہا تھا۔ ایک یہ وجہ ہے، ایک بنیادی وجہ یہ ہے۔ دوسری کہ ایک آروز کے پاس 2 کاغذات نامزدگی جمع ہوتے ہیں، جو دونوں میں اقامہ کا ایشو موجود ہے۔ ایک کو کاغذات نامزدگی آپ مسترد کرتے ہیں، دوسرے کو آپ کہتے ہیں آپ جائیں الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ادھر بھی تضاد، ایک ہی آرو کا 2 فیصلوں کا تضاد آ رہا ہے، اور کہیں پہ ایک آرو کا کوئی اور فیصلہ ہے، دوسرے آرو کا کوئی اور فیصلہ ہے۔ تو اس بنیاد میرے خیال میں فیصلوں کی وجہ سے یہی بنی ہے کہ سب کے سب ایسے معاملات کو بلوچستان ہائی کورٹ نے بالکل ریجیکٹ کر دیا اور لوگوں کو کہا جائیں الیکشن لڑیں۔ تو یہ صورتحال بنی ہے، اور اچھا ہے، الیکشن لڑنا چاہیے، اور اگر اصول ہے تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، اگر اصول نہیں ہے تب بھی سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ یہ تو پسند ناپسند، یہ ظاہر ہے کہ جب آپ ذمہ دار کسی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں، آپ کی ذاتی رائے کچھ بھی ہو، ذاتی خیالات کسی کے بارے میں کچھ بھی ہوں، لیکن آپ کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کو آپ کی مرضی کا فیصلہ دینے پر بونڈ کرے گا، پھر آپ نے اصول اور قانون کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو آروز نے اپنے نیت، اپنی ذمہ داری پہ خود کوسچن مارکس کیے ہیں، ابھی عدالت نے ان کو ختم کر دیا برحال۔ اچھا جی، دوسرے سیگمنٹ پہ آتے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے آج تقریباً 16 دن ہے شاید، وہ جو لانگ مارچ تربت سے گوادر گئی تھی، اس کا آج 16واں دن ہے۔ وہ احتجاجی کیمپ لگا کے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے سے ہی کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کوئی 45-46 دن ہو رہے ہیں۔ یہ جو تربت سے لانگ مارچ گئی ہے تو ان کو 15-16واں دن ہے آج۔ تو اس بارے میں آج بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اب اپنی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے۔ تو انہوں نے اپنی احتجاجی ریلیوں کا، مظاہروں کا ایک شیڈول جاری کر دیا ہے۔ وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے، ذرا کہ ایک یاد نہیں پڑتا تو میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو شیئر کروں گا۔ اچھا، جو احتجاجی مظاہرے ہیں کوئٹہ میں اور ملیر کراچی میں، یہ 7 جنوری کو انہوں نے اعلان کیا کہ یہاں پہ، یعنی کہ کل کے دن وہاں پہ احتجاجی مظاہرے اور دھرنے ہوں گے۔ کیچ اور پنجگور میں 8 جنوری کو، کلاد، منگاچار، سوراب اور مستنگ میں 9 جنوری کو،
کولو، ڈیرہ بگٹی، ڈیرہ غازی خان، بارکان، تونسا، رکنی، ملیر، مراد میتگ میں 10 جنوری کو، خاران، بیسیما، نوشکی، دال بندن ان علاقوں میں 11 جنوری کو، اوورال کراچی میں 12 جنوری کو، ہب، وندر، اتل، اواران اور مشکے میں 13 جنوری کو، نصیر آباد، سبی، لوریلائی اور بولان میں 14 جنوری کو، خزدہ، نال، وڈ اور گریشم میں 15 جنوری کو، گڈانی، گوادر، اورماڑا، پسنی ادھر 16 جنوری کو احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی نے۔ یعنی کہ ایک ہی ٹائم پہ پورے بلوچستان میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان نہیں ہوا ہے، مختلف علاقوں میں مختلف دنوں میں جو ہے احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی کل جو رپورٹ ہوئی ہے اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید کل سے گوادر سے جو ہے کل کے دن ایک نوجوان جو ہے وہ لاپتہ ہوا ہے، اور کوئٹہ سے BMC ہاسپٹل سے ایک نوجوان کے لاپتہ ہونے کی اطلاع بھی آ رہی ہے 2 دن قبل، یعنی 2 دنوں میں 2 بندوں کے لاپتہ ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ابھی آتے ہیں جی، وہ جو اہم خبر میں نے آپ کو بتاتے ہی تھا نا کہ انٹرو میں، وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے ایک اڑتی خبر ہے، وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے، ڈس انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے اور حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی تک کراس چیک میں پتہ نہیں چلا ہے کہ واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم انوار کاکڑ کی جگہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے اور انوار کاکڑ کو ریپلیس کیا جا رہا ہے۔ تو یہ خبر آئی ہے، ذرائع سے ہمیں پتہ چلی ہے، اور وہ ری چیک نہیں ہوئی ہے۔ میں نے جب خبر میرے پاس آئی تھی میں نے اس کو ری چیک کرنے کی کوشش کی 2-4 جگہوں پہ، ادھر سے مختلف آ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں یس، کچھ کہتے ہیں نہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے یا مزید اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی خبریں جب نکلتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ دھوئیں کا آثار ہے آگ لگنے کی، اس طرح کا آثار آپ جب نظر آتے ہیں تو پھر اس طرح کی خبریں نکل جاتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہوگی، اس لیے خبر ذرائع سے ادھر ادھر سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے، تھوڑی بہت پبلک ہوئی ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو ڈیٹیل ہیں وہ ابھی تک نہیں بتائے گئے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے اس میں یہ دیکھیں، کل جو ہے سینٹ نے اس پہ بات تو ہم نے کی تھی کہ ایک قرارداد پیش کی، اور قرارداد 13 لوگوں کی موجودگی تھی سینٹ کے میں، اور 9 لوگوں نے اس پہ قرارداد کو منظور کروایا کہ الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے چند مہینوں کے لیے۔ اس میں مختلف وجوہات بیان کیے گئے ہیں، سب سے زیادہ امن و امان کی صورتحال کو سامنے رکھا گیا ہے۔ یہ بات ابھی آج یہ جو دوسری خبر آئی ہے کہ جی وزیر اعظم تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور اس میں مماثلت کیا ہے؟ مماثلت میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر انوار کاکڑ صاحب کی جگہ محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درونی خانہ شاید ایسا ہے کہ الیکشن کو وہ سینٹ کے قرارداد سے منسلک کر کے اس کی تاریخ جو ہے وہ پوسٹ پون کی جا سکتی ہے 8 جنوری کی بجائے فروری کو ہو رہے ہیں، 8 فروری کی بجائے اس کو 5-6 مہینے کے لیے مزید جو ہے وہ پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ انتخابات کے لیے موجودہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ موزوں نہیں ہیں، ان کو مزید ٹائم نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب یا اس سے پہلے جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب تھے،
ذاتی ان کے خیالات بلوچستان کے عام لوگوں کو پتہ ہے، خیالات اور نظریے کا عام لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ لیکن جب وہ ایک ذمہ دار پوزیشن پہ آ کے بیٹھے ہیں نا، اس میں بھی وہ اپنے ذاتی خیالات کا اظہار آپ کو کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو کرٹیسائز ہوا وزیر اعظم پر، وہ جو لاہور میں انہوں نے وہ بزنس سینٹر میں جہاں پہ ایک پروگرام ہوا تھا، جہاں پہ انہوں نے ڈیٹیل بات کی، بلوچستان سے متعلق بات کی، جرنلزم کے حوالے سے بات کی، اور وہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو وہ احتجاجی مظاہرہ یا دھرنا جاری ہے اس سے متعلق، وہ میرے خیال میں اس کو بہت سارے جرنلسٹ نے اپنے طریقے سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ شاید ایک بنیاد اس طرح کے جو خیالات جب کیے جاتے ہیں، مطلب ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں بہت سارے لوگ فیل کرتے ہیں، جب فیل کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے اشارہ اس طرح بھی آپ اس کو اشارہ نہیں بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پوری ریاستی پالیسی اس طرح ہے، جو وزیر اعظم صاحب ظاہر ہے کہ وہ ریاست کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اس کا سربراہ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، تو وہ اپنی پالیسی بتا رہے ہیں شاید یہ اوپنلی، اور اس کا آپ کو پتہ ہے کہ پھر امپیکٹ، مثبت امپیکٹ بھی آ سکتا ہے، اور اس کا جو ہے رد عمل بھی، ریئیکشن بھی آ سکتا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کے اس رد عمل، یہ جو انہوں نے جو بھی خیالات کا اظہار کیا، سینٹ میں آپ کو اس کا ایک جھلک نظر آیا، سینٹ کے اندر اس میں مختلف پارٹیوں کے سینیٹرز نے اس کا رد عمل دیا۔ وہ الگ بات ہے جو باپ سے کچھ لوگ تھے جو شاید وزیر اعظم کے اپنے پارٹی سے ان کا تعلق ہے، حالانکہ ابھی وزیر اعظم صاحب کسی پارٹی میں نہیں ہیں، انہوں نے باپ پارٹی چھوڑ دی تھی اس ٹائم جب وزیر اعظم بنے تھے، تو یہ میرے خیال میں وجہ وہ ہو سکتا ہے کہ مختلف رد عمل آئے ہیں۔ دوسرا دیکھیں، اگر اس وقت وزیر اعظم کو تبدیل کیا جائے گا تو نیا وزیر اعظم کیسے اس کو سلیکٹ کیا جا سکتا ہے، حالانکہ اس وقت اپوزیشن اور حکومت دونوں موجود نہیں ہے نا پراپر۔ ویسے کسی بھی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو کے لیے اپوزیشن اور حکومت کی باہمی اتفاق رائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی جب یہ ہونے جا رہا ہے اور اس بات میں اگر حقیقت ہے تو پھر کون وزیر اعظم کو سلیکٹ کرے گا، مطلب وہ جو ریپلیسمنٹ ہوگی وہ کس طرح ہوگی، اس کا آئینی جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں تو یہ شاید کہ سینٹ مشترکہ طور پر جو ہے قرارداد یا ایک فیصلہ لے آئے کہ جی اس کو ہم ایک وزیر اعظم کو ہٹا رہے ہیں، دوسرے وزیر اعظم کو لا رہے ہیں، نگران وزیر اعظم ہے۔ تو یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں اگر اس خبر میں حقیقت ہے۔ میرے خیال میں یہ خبر جو ہے زیادہ دیر تک نہیں چھپی جا سکتی، اس کی حقیقت ایک دو دن میں کھل کے سامنے آ سکتی ہے۔ تو ہم نے آپ کے ساتھ، اپنے ناظرین کے ساتھ اس لیے شیئر کیا تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ اس طرح کا بھی ایک ہلچل شاید موجود ہے بڑے بڑے ایوانوں میں، یا جہاں اختیاردار رہتے ہیں وہاں پہ یہ ایک صورتحال موجود ہے۔ دوسرا میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب سے متعلق سیاسی پارٹیاں جو ہیں نا، پیپل پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، جو بھی پارٹی ہو، وہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ ان کے جو ریمارکس دیتے ہیں ان کا بھی اگر سنیں نا آپ دونوں پارٹیوں کے، حالانکہ اوپنلی تو نہیں کہتے ہیں، پبلک پلیس پہ نہیں کہتے ہیں، ویسے ہی اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو پیپل پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا باقی سیاسی جماعتیں ہوں، وہ ذاتی اپنے جو سرکل ہیں جہاں بات کرتے ہیں، وہ بھی اس کو اس طرح مطلب صحیح نہیں سمجھتے کہ ایک وزیر اعظم کو فریق نہیں بننا چاہیے کسی بھی معاملے میں۔ اور میرا تو ذاتی خیال اگر مجھ سے پوچھیں نا، یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو دھرنا جاری ہے اس میں وزیر اعظم کو بات کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کے لیے آپ کا انفارمیشن منسٹری آپ کے پاس ہے، وہ بات کرے۔ اور یہ میٹر جو ہے جو دھرنے کا ہے، اس پر بیٹھنے نہ بیٹھنے کا، وہ تو خالص پولیس کا میٹر ہے۔ پولیس نے کوشش کی تھی کہ یہاں سے جو ہے وہ اجازت نہ دی جائے جہاں پہ دھرنا دیا جا رہا ہے، لیکن کورٹ کی طرف سے ایک ججمنٹ آیا تو اس کے بعد میرے خیال میں پولیس بھی بونڈ ہو گئی ہے کہ وہ ابھی ان کو زبردستی وہاں سے نہیں نکال سکتی۔
اس پہ پولیس کو اپنا موقف دینا چاہیے یا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو دینا چاہیے بطور چیف ایگزیکٹو ایک اسٹیٹ کا. ان کو ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں بات کرنی چاہیے لیکن آپ کا باڈی لینگویج ایسے جو ہے وہ ری ایکشن اگر دیکھیں تو اس میں عام لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جی یہ مطلب ایک ری ایکشن دے رہے ہیں. وہ ایک تو ہوتا ہے ری ایکشن نا، ری ایکشن ہمارے جیسے لوگ دے سکتے ہیں کسی بات، لیکن جب آپ ایک ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھتے ہیں پھر آپ ری ایکشن نہیں دیتے. جس طرح سرفراز بگٹی صاحب نے جب ان کو کورٹ نے بلایا تھا اسی لاپتہ افراد کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ لوگ ناراض ہو گئے ہیں، کراچی جا رہے ہیں. اب یہ مجھے بتائیں کون اس بات کو کون یقین کرے گا؟ پاکستان کا کوئی فرد اٹھاؤ وہ اس بات کو یقین کر لے گا. اس سے جو ریاستی بیانیہ ہے نا وہ پھر ڈیمیج ہو جاتا ہے. ابھی ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے جو اختیاردار لوگ ہیں وہ کیوں اپنا جو بیانیہ ہے اس کو ڈیمیج کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ ہمارا بیانیہ ڈیمیج ہوتا جائے. اسی طرح جیسے کہ وہ آپ کا یہ فرح عظیم شاہ صاحب وہ وہاں گئی تھی تو ان کے پاس کوئی لاجک نہیں تھا. مطلب اگر آپ ویڈیو دیکھیں کوئی لاجک وہ نہیں دے رہے ہیں، تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ وہ جو ریاستی بیانیہ کو وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے پاس. لوگ تو یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کیا کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے بعد دلیل ہو، جس کے بعد لوجک ہو، وہ جا کے وہاں بیٹھ کے وہ معاملہ مطلب مذاکرات کامیاب ہونا نہ ہونا وہ تو بات کی بات ہے نا. کم سے کم ایسا بندہ ہو جو کم سے کم لاجکلی بات کرے، لوگوں کو تو سمجھ آئے، ان کی لاجک عام پبلک تو سمجھ سکے کہ بھئی یہ کیا لاجک دے رہے ہیں. ابھی فرح عظیم شاہ صاحبہ کے پاس کیا لاجک تھا؟ وہ گلزار امام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے فلانا. بھائی معاملہ کچھ اور ہو رہا ہے، بات آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. نہیں میں بار بار آؤں گی، میں قرآن لے کے آؤں گی. تو یہ پھر ابھی تک بلوچستان حکومت کی طرف سے بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جی ہم نے اس کو بھیجا تھا کیمپ، مطلب فرح عظیم شاہ صاحبہ کو. انہوں نے بھی کوئی بلوچستان حکومت کا بھی کوئی موقف سامنے نہیں آیا. تو اس سے وہ جو ریاستی بیانیہ ہے نا وہ ڈیمیج ہوتا جائے گا اور لوگوں کو کہ جو غصہ ہے نا اس کو اور بھڑک جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف جو کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں عام لوگ، آپ سارا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں ان میں آپ لوگوں کی رائے کہ وہ جب کمنٹ کرتے ہیں وہ کیا کمنٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس بارے میں. بہرحال یہ ہے ابھی ممکن ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی جگہ ریپلیسمنٹ ہو، ممکن ہے، کیونکہ اس طرح کی خبریں یوں ہی نہیں پھیلتی. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ یہ 100% کنفرم خبر نہیں ہے، ایک اڑتی خبر ہے. اس کو ری چیک کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کو پوری طرح کنفرم نہیں کیا جا سکا ہے. تو پھر معاملہ وہی آ جاتا ہے کہ یہاں تو یہ وجہ میں نے آپ کو بتایا وہ وجہ ہو سکتی ہے یا الیکشن ڈیلے ہونے کی صورت. ان دو صورتوں کی وجہ سے اگر وزیر اعظم کو تبدیل کیا جاتا ہے تو یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.